ख़वातीन व हज़रात, आज हम आपकी मुलाकात उर्दू फ़िक्शन के दो नहायत ही अहम और मुतबर नाम मुशर्रफ आलम ज़ोकी और अबरार मुजीब से करवाने जा रहे हैं। आप तमाम हज़रात इन नामों से वाकिफ़ हैं, इनकी तख्लीक़ात से वाकिफ़ हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फ़िक्शन लिखने वाला ख़ास तौर से या तख्लीक़ कार या शायर अपनी शायरी में, अपनी कहानी में उस तरह बयान नहीं कर पाता है जैसे एक नक्काद उसको देखता है या समझता है। तख्लीक़ कार बहैसियत नक्काद कहाँ एग्ज़िस्ट करता है, वो अपनी तख्लीक़ को किस तरह देखता है, और वो तख्लीक़ जब लोगों के हाथों में पहुँचती है क़ारीन का क्या रद्द अमल होता है, और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल जो है फ़िक्शन की, उसके ऊपर कुछ अबरार मुजीब और मुशर्रफ आलम ज़ोकी साहब से जानने की कोशिश करेंगे। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह हमारा आज का अफ़साना, आज का नावल 47 तरक्की पसंद तहरीक जदीदियत उस नावल और उस अफ़साने से मुख्तलिफ है। ज़ोकी साहब, अबरार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। अबरार साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ। आप एक रिसाला भी निकालते हैं जिसका ज़्यादातर हिस्सा फ़िक्शन पर मबनी है, फ़िक्शन ही के लिए वो आपने निकाला है, और हिंदुस्तान में बहुत कम रसायल इस तरह के हैं। जैसे पाकिस्तान में हम अजमल कमाल को पढ़ते हैं, हिंदुस्तान में सिर्फ फ़िक्शन बेस्ड रिसाला आपने निकाला है। फ़िक्शन की जो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है, हम मंटू, बेदी, कृष्ण चंद्र उनकी तरफ बाद में जाएंगे, यहीं से शुरू करते हैं। क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान या पाकिस्तान में या उर्दू में जिस तरह का फ़िक्शन लिखा जा रहा है आज, वो शायरी के मुकाबले में ज़्यादा पढ़ा जा रहा है, या अब वो ज़माना आ गया है कि फ़िक्शन जो है शायरी की आँख में आँख मिला के अपना एक अलग वजूद रखती है? देखिए, आपने बहुत अहम सवाल किया है। हमें देखना ये होगा कि उर्दू में जो शेरी रिवायत है वो काफ़ी पुरानी है जी, ठीक, और बुनियादी तौर पर माजी की तरफ जब हम सफ़र करते हैं तो देखते हैं कि उर्दू अदब की शुरुआत ही शायरी से हुई है। बिल्कुल। उसके बाद जो है फ़िक्शन मजमूई तौर पर दास्तानों से सफ़र करती हुई आपके जो है, पहले इत्तफ़ाक़ की बात यह है कि अफ़सानों की बजाय जो है पहले नावल निगारी शुरू हो गई जी, डिप्टी नज़ीर अहमद वगैरह, और उसके बाद जो है फिर अफ़सानों का दौर शुरू होता है। आपने आज की सूरत हाल के ताल्लुक़ से जो सवाल किया है कि शायरी से आंखें मिलाकर बात कर सकती है नहीं, तो आप देखेंगे कि शायरी की मजमूई सूरत हाल और मौजूद शोरा वो जो है किस किस्म की शायरी कर रहे हैं जी, और जो फ़िक्शन लिखा जा रहा है आज, और जैसा कि आपने ख़ुद जिक्र किया कि अजमल कमाल का रिसाला आज और मेरा रिसाला रावी, ये दोनों रिसाले जो हैं वो बुनियादी तौर पर बल्कि फ़िक्शन के लिए ही डेडिकेट, ठीक है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब रिसाले जो 500-600 सफ़ात के रिसाले निकल रहे हैं और वो सिर्फ फ़िक्शन को शाये कर रहे हैं, तो फ़िक्शन की मकबूलियत और उसकी अहमियत का इसका मतलब है लिखने वाले भी ज़्यादा हैं और पढ़ने वाले भी ज़्यादा हैं। जी, शायरी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, पहले तो वो सुनने सुनाने की चीज़ थी। अब जो है मतलब एक तकाबुल शायरी और फ़िक्शन के दरमियान जो है वो करना ही गलत है। जैसा कि माजी में जदीदियत के मबाहिस के तहत किया गया, जदीदियत के दौर में जो है आप देखेंगे फ़िक्शन का ज़वाल हुआ, लेकिन अच्छे शोरा बड़ी तादाद में उभर कर आए। अहमद मुश्ताक से लेकर के तमाम मोहम्मद अलवी तक, शहरयार तक, मुनीर नियाज़ी और सब ये अच्छे शोरा है। उसकी वजह क्या है कि मतलब फ़िक्शन ये जदीदियत की जो तनक़ीद थी वो सोलली बुनियादी तौर पर जो है वो जो है शायरी के हथियार से जो है फ़िक्शन को देख रहे हैं। अच्छा, ये अबरार साहब, आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगा। क्या ऐसा नहीं है कि जब जदीदियत में शायरी, जैसे आपने जिक्र किया कि बहुत अहम शायर हमारे सामने आए, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो ज़माना हो सकता है शायरी के लिए ज़्यादा साजगार हो, फ़िक्शन के लिए ना हो, और आज का ज़माना जो है हमारा मुआशरा फ़िक्शन के लिए ज़्यादा साजगार है, शायरी के लिए नहीं है? इस तरह नहीं देख सकते इस चीज़ को? देखिए, बहुत ही ब्रीफ में, मतलब बहुत ही मुख्तसरन मैंने बताया आपको कि उर्दू अदब की रिवायत जो है शायरी से मुंसलिक जी, और उर्दू अदब को की तशरीह व तावील जो है वो उसके तनकीदी जायज़े जो हैं वो शायरी के हथियार से ही, या शायरी की इस्तिलाहात का इस्तेमाल ही अदब के जायज़े के लिए जदीदियत तक काम आता रहा। उसके सबसे बड़े नक्काद हमारे शमसुर अहमद फ़ारूक़ी, जिन्होंने शायरी को जो है
کلاسیکل شاعری کی لفظیات، ترکیبات، اس کی معنی آفرینی، ثنائے لفظی، بدائے لفظی، اس طرح کی تمام اصطلاحات کا اثر نو اعادہ کیا ہے، کیونکہ ترقی پسندی نے ان تمام چیزوں کو جو ہے ادب کے بنیادی مباحث سے باہر کر دیا تھا. جی. اب یہی مطلب فاروقی صاحب اور ان کے اسکول کے جو نقاد تھے انہوں نے ہی فکشن کا بھی جائزہ لینا شروع کیا. وہی ٹول جو شاعری پہ استعمال کیے گئے اسی سے فکشن کو بھی سمجھنے کی کوشش کی. موازنہ کی بات ہو رہی ہے جی. کہ کیوں اتنے اچھے شعراء جدیدیت کے دور میں ہیں اور فکشن نگاروں کے تمام مطلب خوشیوں کو بایو جیسا ناول پر کوئی گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا ہے. جی. وہ ایک اہم ناول نہیں اردو ادب میں. جدیدیت کے دور میں لکھے ہوئے افسانے، آپ بولیں کہ منٹو کے ٹوبہ ٹیک سنگھ اور جدیدیت پورے جدیدیت کی تحریک کے تحت لکھے گئے افسانوں میں سے اس طرح کا کوئی ایک افسانہ برآمد کرنا تو ممکن نہیں. کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فکشن نگاروں نے تنقیدی مباحث سے جو کچھ اخذ کیا اور اس کے زیر اثر جو افسانے لکھے اس میں شاعرانہ ترلی بھی جو ہے آ گئی. مطلب فکشن کم تھا، شاعری زیادہ تھی. شاعری ہی تھی، وہ شاعری ہی تھی. توڑ کے لکھ دیں، مطلب ٹکڑوں میں لکھ دیں تو وہ نثری نظم. لیکن مشرف عالم ذوقی صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، جس زمانے کا ابرار صاحب ذکر کر رہے ہیں اسی زمانے میں سریندر پرکاش بھی لکھ رہے ہیں، اسی زمانے میں بلراج مہندرا بھی لکھ رہے ہیں، اور بہت اہم ہمارے فکشن لکھنے والے اس دور میں موجود رہے ہیں. تو جس طرح ابرار صاحب نے کہا کہ ترقی پسند تحریک کے بعد جدیدیت کے زیر سایہ افسانے اس طرح نہیں لکھے گئے جیسے بڑے نام شاعری کے ہمارے سامنے آتے ہیں. تو یہ جو نام سریندر پرکاش، بلراج مہندرا، کیا ان کے ہاں بھی کوئی اس طرح کی تخلیق آپ کو نہیں ملتی ہے؟ دیکھیے، بہت اچھی بات ہے جو آپ لوگوں نے اٹھائی ہے. میں ذرا سا اپنی بات کہنے کی کوشش کروں گا کہ ہر زمانہ شاعری کا بھی ہے، افسانے کا بھی ہے اور ناول کا بھی ہے. اگر ہم آج کی بات کرتے ہیں تو مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ شاعری گم ہو گئی ہے یا اچھی غزلیں نہیں کہی جا رہی ہیں، اچھی نظمیں نہیں لکھی جا رہی ہیں. ہر دور میں کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو اچھا کہتے ہیں. اب میں آپ کی بات پر کرتا ہوں. دیکھیے کیا ہے کہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ فکشن کی تنقید نے بہت حد تک فکشن کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. ہم اگر آغاز سے بات کریں، آغاز کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اردو افسانے کی شروعات سے سریندر پرکاش اور بلراج مہندرا تک آئیں تو ایک لمبا سفر ہے. ذرا میں اس کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ یاد کیجئے کہ اس وقت سلطان حیدر جوش تھے، سجاد حیدر یلدرم تھے. اگر آپ اس وقت کی کہانیاں دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے 1901 سے لے کر 1905 اور 7 کا زمانہ ہے جب پریم چند کی کہانیاں بھی سامنے آ چکی تھیں. جدیدیت، آپ کہتے ہیں کہ جدیدیت 60 کے آس پاس آئی، اور میں کہتا ہوں کہ اردو افسانہ اپنی شروعات میں ہی جدیدیت کو لے کر آ چکا تھا. میں آپ کو صرف سجاد حیدر یلدرم کی کچھ کہانیوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. جیسے ایک کہانی تھی دوست اور دشمن، ایک کہانی تھی ایک چڑیے کی کہانی. اگر آپ ان کہانیوں کو غور سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں جدیدیت کے عنصر موجود ہیں، آپ الگ نہیں کر سکتے ہیں. جیسے دوست اور دشمن کی کہانی دیکھیے، اس وقت کیا تھا کہ جان گالسوردی، یہاں تک کہ ایڈگر ایلن پو، چیخوف، موپاسا، ان کا اردو کہانیوں پر بہت زیادہ اثر تھا، خاص کر ایڈگر ایلن پو کا. تو سجاد حیدر یلدرم کی کہانی دیکھیے کہ ایک دوست اپنے دوست کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ اس کو کتنے نمبر دیے جائیں، وہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کی شناخت کرنا چاہتا ہے. اور یہ پوری کہانی جس رنگ میں لکھی گئی ہے وہ رنگ جدیدیت کا رنگ ہے. یعنی اب دیکھیے کہ شروعات ہماری کہاں سے ہوئی. ہماری شروعات، اردو کہانیوں کی شروعات روایتی رنگ و آہنگ سے نہیں ہوئی بلکہ جدیدیت کے لب و لہجے سے ہوئی. اب دیکھیے یہ سفر آگے بڑھتا ہے. میں بلراج مہندرا اور سریندر پرکاش تک پہنچنا چاہتا ہوں. اس درمیان پریم چند، سدرشن، ایسے کئی نام آئے، بلکہ ملک راج آنند کو بھی جوڑ سکتے ہیں. ان کی شروعات کی کئی کہانیاں اردو میں لکھی گئی ہیں. جب ہم پریم چند کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پریم چند کے یہاں کہانی کا روایتی انداز تو ہے لیکن بہت خوبصورت کہانی کہنے کی کوشش کی گئی ہے. کردار ہیں، واقعات ہیں اور کہیں نہ کہیں کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش ہے. ذرا سا ہم آگے بڑھتے ہیں.
1936 के आसपास जब अंगारे सामने आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। अंगारे में रशीद जहां, महमूद सकलैन, अहमद अली, आप इनकी कहानियां पढ़ जाइए, मुझे लगता है कि फिर एक कच्चापन आ जाता है। रशीद जहां की कहानी पढ़िए, दिल्ली की सैर, लगता है कि बहुत कुछ छूट रहा है, बहुत कुछ मिसिंग है। तरक्की पसंद तहरीक को फरोग देने के लिए कुछ कहानियां लिखी गईं, अंगारे सामने आया, लेकिन अंगारे की बहुत सी कहानियों में एक कच्चापन मौजूद था जो 1901 से 1907 तक सज्जाद हैदर यलदरम, सुल्तान हैदर जोश और प्रेमचंद जो कहानियां लिख रहे थे उनमें ये कच्चापन नहीं था। अचानक एक उरूज होता है, मंटो, बेदी, असमत, गुलाम अब्बास, बहुत से कृष्णचंद्र, बहुत से अहम नाम जुड़ते चले जाते हैं। ये वो अहम नाम है इस वक्त इन तमाम लोगों के यहाँ। आप जैसे कृष्णचंद्र को हम महज रिवायती कहानीकार नहीं कह सकते हैं। आप कृष्णचंद्र की गधे की वापसी याद कर लीजिए, एक गधा नेफा में, तो मुझे इस बात का एहसास होता है कि भाई ये जो ट्रायलॉजी है, इसी तरह की ट्रायलॉजी तो आपके आयरन इन द सोल सातरे के यहाँ है। या आप वो कहानी लीजिए उल्टा दरख्त, ये पूरी की पूरी जदीदियत के सरोकार से लबरेज कहानी है, आप कैसे कर सकते हैं। मंटो की कई कहानियां जदीद लबो लहजे की कहानियां हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं और सुंदर प्रकाश का जमाना आता है, ये वो दौर था जब बाज़ाब्ता उर्दू में जदीदियत का आगाज हो चुका था, जब बाज़ाब्ता ये कहा जा रहा था कि तरक्की पसंद तहरीक दम तोड़ चुकी है। जदीद लबो लहजे ने, हम आज इनकार कर दें, लेकिन उस वक्त जो कहानियां सामने आई हैं वो मेरे नज़दीक बहुत अहम कहानियां हैं। यहाँ तक कि कमर अहसन और अकराम बाग, मैं इन दो नामों को खास कर जोड़ना चाहूँगा। अनवर सज्जाद, खुशियों का बाग, मैं इन लोगों को जो नाम लेना चाहूँगा कि इन लोगों ने, देखिए उस वक्त एक दौर आया था जब हम एक नई तहरीक से वाबस्ता होते हैं तो फैशन का भी दौर होता है, फैशन का चलन आम हो जाता है। जाहिर है एक बहुत बड़ी तादाद में हमारे लिखने वाले पैदा हो गए थे, मैगजीन सामने आ गई थी, अल्फाज, निशानात, जवाज, बहुत सी शबखून, बहुत सी मैगजीन सामने थी और लिखने वालों की एक बड़ी तादाद थी। लेकिन इसके बावजूद जिस तौर पर बल्लाज मेंढा, आप बल्लाज मेंढा की कोई भी कहानी उठा लीजिए, जदीदियत के अलावा उनमें मुझे, मैं अपनी बात कहता हूं, मेरी नाकिस राय में रिवायत पसंदी भी है, और जिस तरह से माचिस में वो शख्स बाहर निकल रहा है, उस निज़ाम को देखने की कोशिश कर रहा है, मुझे ये पूरा निज़ाम जो है इनकी कहानी में तरक्की पसंदाना नजर आता है। आप कुछ फिक्शन की तनकीद के हवाले से भी कुछ कह रहे थे कि वो बहुत कमज़ोर है, फिक्शन की तनकीद। फिक्शन की तनकीद का मामला ये है, जो मुझे इस बात का एहसास है कि बहुत हद तक उर्दू फिक्शन को गुमराह करने की कोशिश की गई, उर्दू फिक्शन को खानों में तकसीम करने की कोशिश की गई। कुछ कहानियों को रिवायती कहा गया, कुछ कहानियों पर तरक्की पसंदी की मोहर लगाई गई, कुछ कहानियों को जदीदियत के खेमे में रखा गया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हर कहानी को जदीद होने का हक हासिल है। हुआ यूँ कि हमारे नक्कादों ने, जैसे शमसुर रहमान फारूकी साहब हैं या वारिस अलवी हैं, एक ही वक्त के नक्काद हैं, अगर आप इनके यहाँ फिक्शन की तनकीद पढ़ते हैं तो बिल्कुल दो मुख्तलिफ रास्ते नज़र आते हैं। जैसा अगर आप फिक्शन की हिमायत में फारूकी साहब की किताब पढ़ते हैं तो आपको इस बात का एहसास होता है कि हिमायत नहीं है साहब, ये पूरा दायरा मुखालिफत का है, बल्कि ये कहने की कोशिश की जा रही है। फारूकी साहब ने जब किताब लिखी, ऐसा नहीं, आप मगरिब में देख ले, मगरिब में तमाम बड़े नाम सामने आ चुके थे, तमाम बड़े लोग कहानियां लिख रहे थे, बड़ी बड़ी शाकार कहानियां वजूद में आ चुकी थी, और ऐसा लग रहा था कि हम उर्दू में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अफसाना, अभी हमारा अफसाना उस मुकाम पर नहीं पहुंचा है, शायद हिमायत करने से अफसाने को वो मुकाम मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। जब फारूकी साहब ने ये किताब लिखी, उससे पहले उर्दू के कई बड़े नाम सामने आ चुके थे। देखिए क्या है, मैं इसी तनकीद की फिजा को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं कि आप प्रेमचंद को रिजेक्ट कर सकते हैं? कि आज के दौर में जो लोग कहानियां लिख रहे हैं, आप साकी की कहानियां देख लीजिए, आप ओ हेनरी से लेकर एक पूरा सफर देख लीजिए, झुम्पा लहरी की कहानियां देख लीजिए, क्या इन कहानियों में बयानियां नहीं है? आप सातरे की कहानी द वॉल पढ़ लीजिए, दीवार,
آپ دیکھیے کہ ایک پوری کشمکش ہے، ایک شخص کی تلاش ہو رہی ہے جو ایک سرنگ اور ایک جیل خانے میں بند ہے. ہاں اس کے پیچھے ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک سماجی اور سیاسی شعور بھی آپ کو نظر آتا ہے، لیکن یہ سماجی اور سیاسی شعور تو آپ کو پریم چند کے بھی نظر آتا ہے. لیکن جب آپ فکشن کی تنقید لکھنے بیٹھتے ہیں تو کوشش اس بات کی ہوتی ہے کہ پہلے پریم چند کو ریجیکٹ کیا جائے، اس کے بعد منٹو کو بھی کسی سطح پر ریجیکٹ کیا جائے. ہمارا جو تقی پسند تنقید نگار ہے وہ جدیدیت کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہیں نہیں ہے وہ کوشش کرتا ہے اپنی بات کرنے کی. نہیں صاحب، فکشن کی تنقید اس طرح سے نہیں لکھی جاتی ہے. ہمارا ادب کئی زمانوں میں تقسیم ہے. تمام تر تحریکیں جو اردو میں آئیں، مجھے لگتا ہے کہ ان تمام تحریکوں نے اردو افسانے کو بلندی دی ہے. جب بھی کوئی نئی تحریک سامنے آتی ہے، اچھا ادب بھی سامنے آتا ہے، برا ادب بھی سامنے آتا ہے. جدیدیت کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے. ترقی پسندی آج بھی مری نہیں ہے، کیونکہ جو صورتحال ہے عالمی سطح پر سیاست اور سماج کا جو منظر ہم دیکھ رہے ہیں، وہاں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سیاست اور سماج سے الگ ہو کر آپ سوچ رہے ہیں؟ غلطی آج ہوئی ہے. ہمارے بہت سے اردو کے افسانہ نگاروں نے، جنہیں اس بات کا وہم ہے کہ وہ جدید افسانہ نگار ہیں، انہوں نے جدید ہوتے ہوئے، جبکہ جدید کا مطلب کیا ہے؟ جدید کا مطلب ہوتا ہے آج سے جوڑنا، جدید کا مطلب ہوتا ہے اپنے حد سے وابستگی. لیکن الفاظ کی بھول بھلائیوں میں، فلسفوں کو نئے نئے فلسفے تراشنے کی آڑ میں یہ لوگ اپنے حال کو بھولتے چلے گئے. مستقبل پر ان کی کوئی نگاہ نہیں ہے. لیکن ایسے کئی بہت کم لوگ ہیں. ایک بہت، اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان سے پاکستان، بر صغیر اور عالمی سطح پر، اب تو دیکھیے کہ یہ سوشل ویب سائٹ کا دور ہے. آپ تنقید کی بات کریں تو میں ابرار سے بھی چاہوں گا کہ اس کے بعد وہ اپنی بات رکھیں کہ سوشل ویب سائٹ پر خود ابرار کے فورم کے علاوہ ابھی بہت سارے فورم آ گئے ہیں اور نئے نقاد ابھر رہے ہیں جن کا نام اس سے پہلے میں نے سنا نہیں ہے، جو افسانوں کے بارے میں اپنی رائے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ رائے حسن عسکری، فاروقی، علوی کی رائے سے بالکل الگ ہے. بلکہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ممکن ہے کہ ان لوگوں نے پڑھا بھی نہیں ہو وزیر آقا کو یا حسن عسکری کو یا فاروقی کو. ڈائریکٹ ان کا تعلق تخلیق کے ساتھ ہے. اور بہت عمدہ، بہت اہم تنقید بھی لکھی جا رہی ہے. اور کئی افسانے تو ایسے ہیں صاحب کہ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی عمدہ انتخاب سامنے آئے تو ہم ان کو شامل کر سکتے ہیں. لیکن یہ وہ نام ہیں جو فیس بک کے نام ہیں، یہ وہ نام ہیں جو بلاگز کے سامنے آئے ہیں. میں نام لینا چاہوں گا کیونکہ اگر آپ نام لیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک رخ سامنے آتا ہے کہ نہیں صاحب، بات ہے تب تو نام لیا جا رہا ہے. جیسے آدم شیر ہیں، فارس مغل ہیں، کئی نام یہ بتائیں گے، اسماء حسن ہیں، آپ کے منیزہ احتشام ہیں، سیمی کرن ہیں، رابعہ ہیں. ایسے کئی نام ہیں جو بہت اچھا لکھ رہے ہیں اور صرف لکھ نہیں رہے ہیں بلکہ ان کے اندر بھرپور تخلیقی اور تنقیدی صلاحیتیں موجود ہیں. جی اقبال خورشید. میں ابرار صاحب آپ سے یہی بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، چونکہ آپ کا ایک ادبی فورم بھی ہے، افسانہ فورم ہے. فیس بک، ٹویٹر، بلاگز، سائٹس، یہ ٹیکنالوجی اس وقت بالکل آسمان پہ ہے. ان سب چیزوں کا یہ جو جیسے ذوقی صاحب نے فرمایا کہ بلاگ کے ذریعے، افسانہ فورم کے ذریعے یا ویب سائٹس کے ذریعے بہت سارے ایسے نئے لکھنے والے سامنے آئے ہیں جن کے نام سے ہم اس سے پہلے واقف نہیں تھے، جو کہیں رسائل میں بھی آپ کو نہیں ملیں گے شاید، اور جن کی تخلیقی یا تنقیدی صلاحیت سے ہم سب لوگ واقف نہیں تھے. لیکن بہت سارے ایسے نام آئے ہیں جن کا ذکر ذوقی صاحب نے کیا اور آپ بھی کچھ فرمائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویب سائٹس اور یہ سوشل میڈیا جو ہے کہیں نہ کہیں زبان یا ادب کے فروغ میں کارگر ہے، یا اس سے ایسا بھی ایک کبھی کبھی پڑھتے ہوئے ابرار صاحب ایسا بھی لگتا ہے کہ زیادہ مواد جو سوشل میڈیا پہ ہمارا ہے وہ کچرا ہے، اس میں کہیں اچھی چیزیں کھو جاتی ہیں؟ دیکھیے، یہ بہت ہی اہم اور بنیادی سوال ہے. پہلے تو ایک فوری جواب دے دوں کہ جہاں کثرت ہوگی وہاں خس و خاشاک کا ڈھیر بھی ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن اس سوال کے جواب پر آنے سے پہلے ذوقی صاحب فرما رہے تھے جو
ایک سفر ہے جی اردو افسانے کا، ترقی پسند ادب سے پہلے نیاز فتح پوری وغیرہ کا، جن کی پہلی کہانی ایک پارسی حسینہ کو دیکھ کر، اس کے بعد جو ہے دور ترقی پسند کا آ جاتا ہے، پھر ایک خانہ پیدا ہوتا ہے وہ جدیدیت کا ہے، اور اس کے بعد جو ہے 1980 کے بعد کے جو تخلیق کار ہے جس میں میں بھی شامل ہوں، مشرف عالم ذوقی بھی شامل ہیں، اور بہت سے عمدہ لکھنے والے لوگ شامل ہیں جو اپنی انفرادی شناخت پر جو ہے اصرار کر رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ عالمی سطح پر جو ہے کیا فکشن میں ایسے کھانچے اور خانے بنائے یا اس طرح کے فیک مباحث پیدا ہوئے جس میں نظریاتی بنیادوں پر ترقی پسند افسانہ، جدید افسانہ حیت کے تجربات کی بنیاد پر، اور 1980 میں کیا ہوا جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ یہ فنکار جو ہیں ان دو تحریکوں سے بالکل مختلف ہیں، اور یہ کیوں اصرار کر رہے ہیں یا کس طرف جانا چاہتے ہیں۔ یہ صاف ہمیں معلوم ہے پوری طرح سے کہ ترقی پسند افسانہ نگاری یا ترقی پسند ادب مجموعی طور پر جو ہے وہ مارکسزم، لیننزم اور انقلابی رجحانات کے پس منظر میں لکھا جا رہا تھا، اور اس میں شعوری کوششیں بہت حد تک حاوی تھیں۔ اس کے باوجود جب ہم دیکھتے ہیں کہ منٹو بھی اسی عہد میں سانس لے رہے ہیں، حیدر بھی اسی عہد میں جو ہے لکھنا شروع کر رہی ہیں اور اچھے افسانے آ رہے ہیں، بیدی جیسا فنکار ہمارے پاس ہے، اور اس کے بعد جو ہے کرشن چندر جن کے یہاں مطلب ایک ڈھیر ہے فکشن کا، مطلب کثرت سے انہوں نے لکھا، لیکن اسی میں کالو بھنگی بھی ہے، مہالکشمی کا پل جیسا، بالکونی جیسا افسانہ ہے، مردہ سمندر جس میں حیات کے تجربے۔ جی تو کیوں ہے بھائی یہ ترقی پسند افسانہ نگار اس طرح کے اسٹرکچرڈ حیت میں مردہ سمندر جیسا افسانہ لکھتا ہے جس کو جدیدیت کی اساس قرار دیا جاتا ہے، یا منٹو جو پھندنے جیسا افسانہ لکھتا ہے؟ جدیدیت کیوں مختلف ہے یا کیا خاص بات ہے؟ میں نے کہا کہ یہ جو شعری لفظیات ہے اور شعری تجریدیت جس کو شعر میں اگر تجریدیت نہ ہو تو اس کی معنویت کی تکثیریت جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آ پاتی ہے، تو وہ شعر کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ اردو فکشن جدیدیت کے زمانے میں جو ہے دو چیزوں پر جو ہے گامزن رہی، ایک تو یہ کہ حیت کے تجربات کرے اور عجیب و غریب نشانات کے ذریعے جو ہے بتائے کہ یہ فکشن ہے، دوسرا موضوع بہت مخصوص رہا جس کو آپ بولتے ہیں کہ فرد کی تنہائی۔ فاروقی صاحب کا مضمون ہے، حالانکہ وہ ناصر کاظمی کی شعری کائنات کے پس منظر میں ہے، لیکن انہوں نے جو ہے فکشن کو ڈرائیو کیا ہے کہ یہ موضوع ہے، فرد جو ہے اس بھیڑ میں بالکل تنہا ہے، یہ بنیادی موضوع ہے جس پر پورا یہ مسئلہ تو فاروقی صاحب کا ہے نا، فکشن رائٹرز کا کیا رہا، اس میں بلراج مہندرا، سریندر پرکاش یہ کہاں جاتے ہیں؟ ہمارے فکشن رائٹر نے بھی یہی کرنے کی کوشش کی، یا کچھ ایسے فینٹاسی کی طرف چلے گئے جیسے بلراج مہندرا کی آپ بات کر رہے ہیں، تو میں ان کو کمیٹڈ رائٹر مانتا ہوں۔ کمپوزیشن سیریز کے ان کے افسانے جو ہے بہت حد تک مارکسزم سے انسلاک رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ماسس جیسا افسانہ ہے، اس میں ایک شخص کی جو تلاش مسلسل ہے آگ کی، ٹھیک ہے، اس کو آپ علامتی سطح پر کس طرح سے ڈیفائن کر رہے ہیں آپ کی ثواب دید، جی 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 ٹھیک ہے، وہ علامت بغاوت کی بھی ہو سکتی ہے اور انقلاب کی بھی ہو سکتی ہے، ذوقی بھائی نے جیسا کہ ذکر کیا۔ تو بولنے کا یہ مطلب ہے کچھ مخصوص افسانہ نگار تو اپنی مطلب بازگوئی جیسا افسانہ ہے، تلقارمیس ہے، آپ کے کیا بولتے ہیں سریندر پرکاش کا افسانہ، تو یہ تمام افسانے جو ہیں ان لوگوں نے کیا کیا کہ سریندر پرکاش خاص طور سے دوسرا آدمی کا ڈرائنگ روم، اس میں حیات کا تجربہ ہے، ایک فینٹاسی کو پیدا کیا جو بہت حد تک آپ بول سکتے ہیں کہ جو ہے کافکا وغیرہ سے ریلیٹ۔ یہاں جو ہے آپ کے کیا بولتے ہیں، تو یہ جو مخصوص اس کے باوجود یہ دو تین چار اب سوشل میڈیاز پہ آتے ہیں لوگ آگے ہے نا، جنہوں نے ماضی کی بازیافت اور داستانوں کو ریوائیو کرنے کی کوشش وغیرہ کی، اور دادی اماں کی کہانیاں، جبکہ مارکوئز وغیرہ نے بھی دادی اماں کی کہانیاں لکھی، لیکن وہ ڈائریکٹ داستانی فارم میں نہیں ہے، اس کی وجہ سمجھنی ہوگی ہم کو۔ اب سوشل میڈیا کا جہاں تک تعلق ہے تو جیسا کہ بتایا کہ کثرت سے لوگ لکھ رہے ہیں، وہ لوگ سوشل میڈیا نے سب سے اہم کام جو کیا ہے آج کے دور میں وہ یہ تھا کہ دیکھیے ہمارے 80 سے پہلے جو رسائل نکلتے تھے
جیسا کہ جواز کا ذکر کیا ہے انہوں نے، شبخون کا ذکر کیا، شاعر ہے نا، کیا بولتے ہیں، سوغات ہے، اس طرح کے جتنے رسائل تھے ان کی گروہ بندی تھی، مونوپولی تھی. جی. آپ جو ہے اس میں داخل، نیا لکھنے والا جو ہے شبخون میں چھپنے کے لیے برسوں جو ہے جد و جہد کرتا تھا اور اس کو نہیں چھاپا جا سکتا. ایک بڑا دلچسپ واقعہ کسی نے بیان کیا کہ ایک شخص نے تو باضابطہ فاروقی صاحب کے گھر پر اسٹرائک کر دیا کہ میں اپنی جان دے دوں گا. یہ ہمارے جاننے والے افسانہ نگار کے متعلق کہا گیا، واللہ عالم بالصواب کتنا سچ ہے. جی. ٹھیک ہے، لیکن باضابطہ فیس بک پر وہ پوسٹ لگی. بہرحال مشکل تھا. میں آپ کو بتاؤں، اس گروہ بندی میں آپ جو ہے داخل نئے لوگوں کو. سوشل میڈیا کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس مت کو توڑ دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ادبی فورم میں بھی گروہ بندیاں ہیں، اور لیکن آپ کے پاس اپنی وال موجود ہے جس پر آپ اپنی تخلیق کو شیئر کر سکتے ہیں. آپ کا بلاگ موجود ہے، آپ کے پاس بلاگ موجود ہے، تو لوگ پڑھتے ہیں. انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے رابع الربا کو، منزہ احتسام کو، سیمی کرن کو، اقبال خورشید کو. ٹھیک ہے، اس میں صدف اقبال بھی ابھرنے والی ایک اہم افسانہ نگار ہے افسانہ فارم سے. تو اس طرح کے جتنے افسانہ نگار ابھر کے آ رہے ہیں یہ تو سوشل میڈیا سے ابھر کے آئے. آپ رسائل کی دنیا میں اب آنے لگے ہیں یہ لوگ. جی جی جی. جس کو ریکگنائز کیا کہ ٹھیک ہے مشرف عالم ذوقی یا ابرار مجیب یا اور بہت دوسرے سوشل میڈیا پر موجود ہیں اچھے لکھنے والے، وہ لوگ پڑھتے ہیں اور پھر اپریشیٹ کرتے ہیں. ابھی فارس مغل کا افسانہ انہوں نے شائع کیا ہے اپنے رسالے، مطلب تبسم فاطمہ نے شائع کیا ہے، کیونکہ وہ افسانہ مطلب اپیل کرتا ہے. تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ اس کثرت سے افسانے آ رہے ہیں، اتنی بیہودہ باتیں اور تبصرے بھی آتے ہیں. جی جی بالکل. ایبیوز بھی ہوتے ہیں لوگوں کے، لیکن اس کے باوجود اس طرح اب چھلنی سے چھان کے جب چند بہترین فنکاروں کو برآمد کرتے ہیں اتنے کم عرصے میں، جیسے افسانہ فارم میرے خیال میں 4 سال کا عرصہ ہوا ہے، جی. اور اس میں کم سے کم 10 تو اچھے افسانے نگار آئے ہیں. عادل شیر وغیرہ وہیں کی پیداوار ہے. منزہ احتسام جو افسانہ فارم کی پیداوار ہے. جی. صدف اقبال وہیں کی ہیں. اقبال خورشید رسائل میں بھی لکھتے ہیں، لیکن آپ کے سوشل میڈیا پر بھی جو ہے ایکٹیو ہے. تو بالکل صحیح ہے کہ یہ جو ہے سوشل میڈیا میں خس و خاشاک کا ڈھیر زیادہ ہے، لیکن اسی میں سے درمیان میں بہت بہترین افسانہ نگار، فکشن رائٹر، ناول نگار ابھر کے سامنے آ رہے ہیں. اور یہ ایک بہت ہی مثبت اور پازیٹیو بات ہے اردو فکشن کے لیے کہ ایک ریلا، ایک سیلاب کبھی دیکھنے میں نہیں آیا. جی. وہ اب ہم دیکھ پائے. اچھا ذوقی صاحب، یہ جو انہوں نے ابرار صاحب نے ذکر کیا، باقی یہ جیسے ہم آج یاد کرتے ہیں، آج یہاں پہ بیٹھ کے ہم ترقی پسند تحریک کا ذکر کر رہے ہیں، ہم جدیدیت کا ذکر کر رہے ہیں، ہم اس دور میں رسائل جو شائع ہو رہے تھے ان کا ذکر کر رہے ہیں، اس میں لکھنے والے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں. کل آنے والا کل جو ہے 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، ہو سکتا ہے لوگ ایسے ہی جیسے شبخون کو یاد کرتے ہیں، جیسے ہم اجمل کمال کے رسالے کو یاد کر رہے ہیں، دنیا ذات کو کرتے ہیں، تو کل کا زمانہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ یہ یاد کرے کہ افسانہ فارم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کا جو آنے والا جو کل ہے اس کا جو قاری ہے یا سامع ہے وہ ان سب چیزوں پہ بھی نظر رکھے گا. ایسا نہیں ہے جیسے میں نے اپنی ہی بات کو میں وہ کر رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ زیادہ خراب چیزیں لکھی جا رہی ہیں چونکہ سوشل میڈیا میں کوئی پابندی نہیں ہے. جیسے ابرار صاحب نے کہا کہ آپ کے پاس اپنی وال ہے، ابرار صاحب افسانہ فارم میں مجھے نہیں چھاپ رہے ہیں تو میں اپنی وال پہ اس کو لکھ دیتا ہوں، میں اپنا بلاگ ہے ہمارا. لیکن اسی میں سے بہت اچھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور کل جو ہے آج سے 10 سال، 15 سال، 20 سال کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ جدیدیت، ترقی پسندیت، اس کے بعد ایک سوشل میڈیا کا زمانہ آیا، اس میں بلاگ وجود میں آیا، اس میں فارم وجود میں آئے، اس میں افسانہ فارم ہے، یہ ہے، تو اس میں بھی اچھے لوگ موجود تھے. کیا وہ کریٹیکل انالیسز جو ہیں وہ نقاد اس طرح سوشل میڈیا کو بھی دیکھتا ہے یا 10 سال کے بعد دیکھے گا اس کو؟ شیر آ چکا ہے، ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں، ہم بھاگ نہیں سکتے ہیں. آپ نے بہت اچھی بات کی. کوئی بھی زمانہ تاریخ نہیں ہوتا ہے، تاریخ بنا دیا جاتا ہے. یہ زمانہ بھی کل تاریخ بن جائے گا. آپ دیکھیں کہ پاکستان سے کئی ایسے رسائل ہیں جو اب ویب سائٹ پر آ چکے ہیں، بلکہ ہندوستان کے کئی رسائل بھی ویب سائٹ پر آ رہے ہیں. ہماری ہی ویب سائٹ پہ آپ کی ویب سائٹ ہے. کیوں ویب سائٹ آ رہی؟ قاسم یعقوب ہیں جو نقاط نکالتے ہیں، ایک روزن کے نام سے ان کی ویب سائٹ آ گئی. یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کا دور فیس بک کا بھی دور ہے. ہم اس سے نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. اب آئیے،
میں نے جو محسوس کیا ہے، اور جیسا کہ آپ کے ابرار مجیب نے یہ بات کی، بیشتر ایسے لوگ تھے جن کا یہ ماننا تھا کہ وہ رسائل میں شائع نہیں ہو سکتے ہیں، دروازے بند تھے، لکھنا شروع کیا۔ شروع میں بہت کچی تحریریں سامنے آئیں، لیکن جیسے انہوں نے صدف اقبال کا نام لیا، ایسے اور بھی کئی نام ہیں، میں آدم شیر کا نام لوں گا۔ شروع میں بہت کچی تحریریں تھیں، ہم لوگ پڑھ رہے تھے، نگاہ رکھ رہے تھے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے محسوس کیا کہ نہیں صاحب، ایک تبدیلی آ رہی ہے۔ بہت سے بچوں نے جب سامنے آنے لگے تو انہوں نے مطالعہ کرنا شروع کیا۔ بہت سے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا، ابرار صاحب اس بات پر اتفاق کریں گے، کہ تحریکیں کیا ہوتی ہیں، لوگ جانتے بھی نہیں تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان میں سے کچھ لوگوں نے مطالعہ شروع کیا۔ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ فیس میڈیا ایک اوپن میڈیا ہے، کوئی بھی شخص آ سکتا ہے، کوئی بھی شخص اپنی بات کہہ سکتا ہے، بلاگ میں نہیں شائع ہوگا تو وہ اپنی وال پہ لکھے گا، 10 قاری اس کو بھی مل جائیں گے۔ لیکن ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ میں صرف ہندوستان یا پاکستان کی بات نہیں کروں گا، آپ دیکھیے کہ دنیا کے گوشے گوشے میں اردو جاننے والے موجود ہیں، یہاں تک کہ جب اچانک مجھے چونک جانا پڑتا ہے جب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جھوئی جھاں چین سے اردو میں لکھ رہا ہے، وہ اردو جانتا ہے، کوئی جرمن سے لکھ رہا ہے، کوئی آپ کے پیرس میں رہتا ہے لیکن اس نے اپنا اردو کا بلاگ بنا لیا ہے۔ آپ دیکھیے، لوگ کہتے ہیں کہ اردو ختم ہوتی جا رہی ہے، کہاں ختم ہوتی جا رہی ہے؟ 4-5 سال پہلے جب ابرار نے مجھے لگتا ہے کہ پہلا فورم اردو افسانے کا بنایا تھا، تو ان کو یقین نہیں ہوگا کہ پہلی بار میں ہی 200 لوگ نئی کہانیاں لے کر آ جائیں گے۔ آپ بتائیے، میں خود حیران ہو گیا کہ 200 لوگ کہاں تھے؟ یہ لوگ ہمارے درمیان تھے، یہ لوگ سامنے آئے۔ 90% کہانیاں بہت کمزور تھیں، آج بھی ہیں، چونکہ یہ اوپن فارم ہے، سب لوگ لکھ رہے ہیں، تو 90% ہم اس کو کچرا نہیں کہیں گے، کچھ کمزوریاں تو آئیں گی، ان میں سے ہی کچھ نام چھن کر آئیں گے۔ جیسے میں نے کہا کہ 2-1 برسوں میں جن لوگوں کی کمزور کہانیاں میں دیکھ رہا تھا، اب ان کی کئی اچھی کہانیاں، بلکہ میں نام لوں گا سیمی کرن، منیزہ احتشام، ایسے کئی نام ہیں، سبین علی، ایسے کئی نام ہیں کہ اگر ہم ایک اچھا سخت انتخاب بھی کرنا چاہیں تو ان کی کہانیاں شامل ہو جائیں گی۔ ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا، دیکھیے کتنا فرق آ گیا ہے۔ علامتی کہانیاں، ہم علامتی کہانیوں پر اب مضمون بھی نہیں لکھتے ہیں، یہ دور افسانچوں کا دور ہے، پاپ فکشن کا دور بھی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ افسانچے لکھے جا رہے ہیں اچھے لوگ، مائکرو فکشن کا دور ہے۔ علامچہ آ گیا ہے، میں نے دیکھا علامچہ، میں نے پھر دیکھا کہ ہے کیا، تو مجھے لگا کہ وہ جس کو کہتے ہیں کہ افسانچوں، یعنی کہ ایک ایسا افسانہ، مختصر افسانہ لکھا جائے جس میں علامتیں ہوں۔ تو دیکھیے، ہم صرف اختلاف نہ کریں، نظر رکھیں، ان میں سے کچھ چیزیں کامیاب ہوں گی۔ میں انتظار حسین کی بات کرتا ہوں۔ انتظار حسین نے اپنی کہانیوں کے لیے جس طرح سے اساطیر، پنچتنتر، ان چیزوں کا سہارا لیا، مجھے اس بات کا احساس تھا کہ شاید انتظار حسین کے بعد یہ دنیا گم ہو جائے گی۔ حکایتیں پھر سے زندہ ہو گئی ہیں، آپ حکایتوں کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، داستانوں کو ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ اچانک فیس بک سے ایک نیا نام اور سامنے آیا، غنی غیور کشمیر، وہ حکایتوں کو لے کر آ گیا، اور حکایتوں سے اس نے ایسی عمدہ کہانیاں بنی جو شاید انتظار حسین سے الگ تھیں اور عمدہ کہانیاں تھیں۔ وہ آج کی حکایتیں لکھ رہا ہے، وہ آج کے شیر، پنچھی، آپ کے مور، ہرنی، ان لوگوں کو لا رہا ہے، اور حکایتوں کے ذریعے نئی کہانیاں سنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب وہ نام ہیں جن کو ڈسکور کیا ہم لوگوں نے فیس بک سے۔ تو آپ یہ بات جان لیجئے کہ ایک اوپن میڈیا میں 90%، اگر 10% اچھا ادب آ جاتا ہے، 10% لوگ پوری دنیا سے اردو کی تحریک میں شامل ہو جاتے ہیں، تو نمبر 1 سب سے پہلے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اردو زندہ زبان ہے۔ میں ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا، جتنی ویب سائٹس اردو میں ہے، اتنی ویب سائٹس شاید ہندی یا دیگر زبانوں میں بھی نہ ہوگی۔ دوسری بات، ای بکس کا رواج دیکھیے، جیسے ایک شخص ہے ارسلان زیدی، انہوں نے آپ کے ایک نیا سلسلہ شروع کیا۔ ہم ویب سائٹس پر کتابیں دیکھتے تھے، لیکن وہ واٹس ایپ پر ای بکس کا انہوں نے سلسلہ شروع کر دیا۔ تو آپ دیکھیے کہ دائرہ بڑھ رہا ہے، اور جو لوگ اب تک، جن لوگوں نے فیس بک کی طرف قدم نہیں بڑھایا ہے، ویب سائٹس کی طرف قدم نہیں بڑھایا ہے، ان کی چیزیں بھی واٹس ایپ میں شامل ہیں۔
اور دیکھیے کیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو ریڈنگ ہیبٹ، میں اس پر بھی ایک بات کرنا چاہوں گا، ریڈنگ ہیبٹس بھی وقت کے ساتھ بدلی ہے. بہت ممکن ہے کہ آج ہمارے درمیان جو لوگ اسمارٹ فون سے انہوں نے یہ سلسلہ پڑھنے کا شروع نہیں کیا ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد، شاید آنے والے 6 مہینے میں، 1 سال میں یہ سلسلہ شروع کر دیں گے، اور موبائل پر کتابوں کو پڑھنے کا دور شروع ہو چکا ہے، اور آئندہ یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا. کیونکہ کوئی کتاب اگر لندن میں شائع ہوئی ہے، ہندوستان میں نہیں مل رہی ہے، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ لیکن اگر ہم ویب سائٹس پر جاتے ہیں، گوگل پر سرچ کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب تو وہاں ہے، ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور موبائل پر آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اچھا، یہ مسئلہ جو ہے ابرار بھائی، ذوقی صاحب، ہم نے جب ریختہ میں کام کرنا شروع کیا تو بہت سارے ہمارے دوست احباب جو کسی یونیورسٹی میں بیچارے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ہمارے جونیئر، ہمارے ساتھی، اور ہمارے بہت دوست جو ہندوستان سے باہر بھی رہتے ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یار وہ ریختہ پہ یہ کتاب ہمیں ملی ہے. اور وہ پاکستان میں بیٹھا ہوا ایک شخص، جیسے آپ نے بتایا کہ ہندوستان پاکستان کے باہر بھی، امریکہ، ایران میں بیٹھا ہوا شخص ہم سے یہ کہہ رہا ہے یار وہ کتاب جو ہے وہ ریختہ پر اویلیبل ہے، بس ہم اس کو ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم پڑھ سکتے ہیں اور ہمارا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو اس طرح جیسے گلوبل ولیج دنیا بنی ہے، رشتوں فاصلے کم ہوئے ہیں، ہم بہت قریب آئے ہیں. تو صرف یہ ہم اور آپ قریب نہیں آئے ہیں، بلکہ وہ تخلیق اور وہ ادب بھی اب بہت قریب ہو گیا ہے سب کے. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کوئی فیس بک پہ جو بیچارہ آیا ہی نہیں ہے، اس کی کتابیں بھی آپ واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ پڑھ رہے ہیں. یہ سب چیزیں ہیں. اور جیسے آپ نے ذکر کیا سر ابرار بھائی، مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے ذوقی صاحب نے کہا کہ 10% اچھا لکھا جا رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہر زمانے میں 10% اچھا لکھا جاتا رہا ہوگا. بالکل. اصل بات یہ ہے کہ یہ تو بالکل واجب اور درست بات ہے کہ 10% بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. بالکل بہترین ادب کی شناخت اگر ہم کریں تو مطلب پورے ادبی تاریخ کا ایک جائزہ لیں تو ہم کو کتنے نام نظر آئیں گے. بالکل. وہ شاید 10% نہ ہو. ٹھیک ہے. جو مطلب جن کو زوال نہیں ہے اور جو آئیکن بن چکے ہیں اردو ادب کے. جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے، انہوں نے بہت تفصیل سے بیان کیا اور بات یہاں تک پہنچا دی کہ اب جو ہے واٹس ایپ اور مطلب ای بک فارمیشن، EPUB فارمیٹ، PDF فارمیٹ میں جو لوگ کتابیں پڑھ رہے ہیں. ریختہ کی جو بات کی آپ نے، ریختہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انقلاب ہے اردو ادب کے پس منظر میں. دنیا کی ہو سکتا ہے کہ انگریزی کے بعض ویب سائٹ ایسے ہوں، مجھے نہیں پتہ، جو ریختہ کے پیرلل آ سکے. مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ریختہ ایک ایسا ریولوشن ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی، میں دلی آیا ہوا ہوں، اور اس کے بعد ادبی مباحث اور گفتگو جو ہے جاری ہے. ایک اسٹوڈیو اس کا اپنا ہے، کتابوں کا ایک بڑا ویب سائٹ ہے، اردو کے فروغ کے لیے بے شمار اسٹاف آپ کے کام کر رہے ہیں. تو اتنا آرگنائزڈ، ویل اسٹرکچرڈ فارمیٹ کسی زبان کے فروغ کے لیے ابھی تو میں نہیں سمجھتا کہ ہندی کے لیے بھی میسر ہے ہندوستان کے اندر. یہ سنجیو سراف صاحب کی اردو سے محبت کی بات دلیل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ریختہ کو جب سرف اپ کرتے ہیں، آج جو ہے جتنے پرانے میگزین ہیں، نگار سے لے کر کے شبخون تک، اجمل کمال کے میگزین آج سے لے کر کے آپ ابرار مجیب کا میگزین بھی شاید راوی شامل ہو جائے گا، جو بالکل نئے رسالے آ رہے ہیں وہ بھی شامل ہونے کے لیے جو ہے شامل ہونا چاہتے ہیں، اپنی خوشبختی سمجھتے ہیں. کیونکہ ریختہ کے جو وزیٹر ہیں وہ تو آپ جانتے ہوں کہ لاکھوں لاکھ آپ خود ریختہ سے. تو یہ اردو ادب کے فروغ کے لیے ایک ایسا فینومینا ہے جو آج تک میسر نہیں تھا. اور یہ اس سے ہی پتہ چلتا ہے، صرف فیس بک کی بات نہیں ہے کہ ویب نیٹ ورکنگ میں زبان کے فروغ کے لیے جو اپرچونیٹی ہمارے سامنے ہے، اس کو اگر ہم سلیقے سے استعمال کریں تو اردو کے مرنے کی بات کرنے والے جو لوگ ہیں وہ جو ہے کسی اور ہی دنیا میں، شاید میرے خیال میں پری ہسٹورک ماقبل تاریخی عہد میں ہے. ہم ابرار بھائی، میں تھوڑا سا ذکر کروں، جشن ریختہ ہم ایک پروگرام کرتے ہیں اور وہ 2 سال سے ہم لوگ کر رہے ہیں. آپ کو بہت خوشی ہوگی اور حیرت بھی ہوگی کہ 90% لوگ ایسے ہیں جو اردو رسم الخط سے واقف نہیں ہیں، جو ہمارے پروگرامز میں آتے ہیں. اس بار ہمارے پروگرام میں 80,000 لوگ آئے تھے، تقریباً 80,000 کے آس پاس.
اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جشن ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو میل آنا شروع ہوتے ہیں ہمارے پاس کہ ہمیں اردو سیکھنی ہے، ٹویٹر کا انتظام کر دیجئے، یا نہیں تو اپنا ایک کوئی آن لائن اردو لرننگ کورس شروع کر دیجئے. وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ذوقی صاحب جو جن کے باپ تو نہیں، دادا پردادا کبھی اردو پڑھی ہوگی انہوں نے، یا اس زمانے میں تعلیم ہی ساری اردو میں ہوتی تھی. وہ لوگ جو ایک طرح سے روٹھ گئے تھے اردو سے، الگ ہو گئے تھے، وہ بھی واپس آ رہے ہیں اور وہ اردو سیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں. غالب کو ہندی میں پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں اب ہم اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں. تو یہ سب سوشل میڈیا ریختہ کا بھی اس میں ہے، لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے اتنا بڑا پلیٹ فارم آپ کو دے دیا ہے. اور اب مجھے لگتا ہے کہ اردو زبان کے حوالے سے جو ہم لوگ آج سے 5 سال 6 سال پہلے جب ہم یونیورسٹی میں تھے، یونیورسٹی کی دنیا تو اپنی دنیا ہے، بہت محدود ہے، تو اس میں اس طرح کی باتیں ہم سنتے تھے. لیکن اب ہم جب یونیورسٹی سے باہر آئے ہیں اور لوگوں سے ملنا جلنا شروع کیا ہے، ہندوستان اور دنیا بھر کے لوگوں سے، تو ہمیں لگتا ہے کہ ایک ریختہ اس ہر زبان میں ہونا چاہیے جس زبان کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مر رہی ہے یا خدشات ظاہر ہو رہے ہیں کہ مر رہے ہیں. تو ایک ریختہ جو ہے اس ہر زبان میں ہونا چاہیے. میں 2 باتیں کہوں گا، اس کے بعد ذوقی صاحب بھی اس پر کچھ فرمانا پسند کریں گے. دیکھیے جو ہمارا آج کا عہد ہے، ایک تو یہ ہے کہ مطلب اگر ان کے ناولوں سے میں ادھار لوں تو کارپوریٹ کلچر، ٹھیک ہے نا، یہ جو عہد ہے، اور پریزنٹیشن کا عہد ہے. جی بالکل. آپ جب تک مطلب چونکہ میڈیا تو ہے آپ کے پاس، اس کو پیش کرنے کا سلیقہ ہے کہ نہیں، وہ مینجمنٹ اسکل ہے کہ نہیں. زبان کو صرف جذباتی سطح پر تو پروموٹ نہیں کر سکتے. ایک طرف اس میں سرمایہ لگے گا، دوسری طرف جو ہے اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے بہت ہی اسکل، مہارت جن کو حاصل ہے، نہ صرف زبان پر بلکہ آپ کے میڈیا پر جو ہے پریزنٹ کرنے کا سلیقہ جن کو معلوم ہے. جی. یہ دونوں جب کمبائنڈ ہوں گے تب اٹریکشن یا مطلب کشش بڑھے گی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریختہ جشن ریختہ جب آپ کرواتے ہیں تو 80,000، جب پہلی بار کروایا ہوگا تو کم ہوں گے، دوسری بار آپ نے کروایا. اور وہ لوگ جو اردو شاعری، اردو ادب سے کسی حد تک ناواقف تھے، جشن ریختہ میں شمولیت کے بعد اس سے آشنائی حاصل کی اور ان کو لگا کہ ارے میں کس ثقافتی ڈسکورس سے اب تک الگ تھا، جو کہ ہمارے ہندوستانی معاشرے کی دین ہے. یہ غالب کون تھے، یہ میر کون تھے. تو یہ اس وقت سوال کرتے ہیں جب وہ ریختہ کے ویب سائٹ کو بھی وزٹ کرتے ہیں جس میں ریختہ میں شامل بھی جی ہوتے بالکل. ہیں. جب آپ میر کے شعر کو پیش کر رہے ہیں، جیسے ہی ریختہ کا ویب سائٹ اوپن ہوتا ہے تو آج کا ایک لفظ آ جاتا ہے، ایک شعر آ جاتا ہے، ایک غزل آ جاتی ہے، ایک غزل آ جاتی ہے، اور اس میں جو جمالیاتی پہلو ہے پیش کرنے کا، وہ آنکھوں کو بھی بھلا لگتا ہے. اور جب ہندی میں ہم پڑھتے ہیں اور اس کو پھر رومن رسم الخط میں پڑھتے ہیں کیونکہ اردو نہیں جانتے ہیں، تو ایک تجسس بیدار ہونا شروع. تو یہ جو میڈیا کا استعمال اور قاری یا مطلب وزیٹر کے ذہن پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو گئے، یہ خیال جو ہے پہلے سے بنانے والے کے ذہن میں موجود ہے. جی. میں بھی ایک بھونڈا سا بلاگر اسپاٹ پر ایک بنا لوں، ٹھیک ہے، اس پر کچھ کتابیں نوٹ کر دوں، کچھ جو ہے مضامین ڈگنیٹریز سے لکھوا لوں. لیکن اب دیکھیں کہ کتنے لوگ اس پر جو ہے وزٹ کر رہے ہیں، کتنے استفادہ نہیں کر رہے. مجھے جب ضرورت ہے، میری ایک نظم جو ہے شب خون میں شائع ہوئی تھی، بہت طویل نظم جو درمیان، اب وہ رسالہ وہ کاپی ہی غائب تھی. اب بڑی خوشی ہوئی کہ شب خون کے تمام رسالے، تمام شمارے جو ہیں وہ ہماری ویب سائٹ اپلوڈ ہو گئے. داستان امیر حمزہ کی 46 کے 46 والیوم ہماری ویب سائٹ پہ. شروع کیا تو مجھے وہ شمارہ مل گیا، میری نظم کی وہ کاپی نہیں تھی جو 5-6 پیج. ذوقی صاحب آپ کی تمام کتابیں ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہیں، 5-6 صفحات پر مشتمل تھی، اور اس پر جو ہے فاروقی صاحب کا ایک نوٹ بھی تھا، اور پھر وہ حواشی وغیرہ تھے اس پہ. دیکھیے ایک بات میں کہنا چاہوں گا، تو یہ چیزیں جو ہے آپ نے بہت اچھی بات اٹھائی، میں ان کی بات کو آگے کہنا چاہوں گا، بلکہ آپ کی بات کو بھی، کہ ریختہ آج کی تاریخ میں اردو کی عالمی پہچان کا نام ہے. ریختہ نے سب سے پہلے سمجھا. دیکھیے کیا ہوتا ہے، میرے بیٹے نے بہت پہلے جب میں نے کہا کہ آپ کو اردو پڑھنا ہے تو اس نے سوال کیا کیا اردو سے مجھے روزی روٹی ملے گی. یہ ایک چھوٹے سے بچے کا سوال ہوتا ہے کہ ہم وہ زبان کیوں پڑھیں
مجھے اس زبان سے حاصل کیا ہوگا. ریختہ نے کیا کیا؟ ریختہ سے پہلے شاید کسی نے بھی، ہم دنیا کی بات کر لیں، اور اسی لیے میں سنجو صراف کو مبارکباد دینا چاہوں گا، ان سے پہلے کسی نے نہیں سوچا. پہلا آتا ہے مارکیٹنگ. کیوں؟ ہم بازار میں کوئی بھی پروڈکٹ لے کر جاتے ہیں، صابن، اور یہ آتا ہے کہ یہ صابن کیوں خریدیں، اردو کیوں پڑھیں. ریختہ نے عام لوگوں میں وہ احساس جگا دیا کہ اردو اس لیے پڑھیں. تہذیب، ثقافت، یہ چیزیں سیاست اور سماج نے آج حاشیے پر لا دیا تھا. ریختہ نے بتایا پہلی بار کہ نہیں صاحب، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتایا، وہ شوق جگا دیا. دوسری بات تھی جو انہوں نے کہا اسکل، مارکیٹنگ اسٹریٹجی، کہ مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. اور آج کے دن جس طرح سے پریزنٹیشن، ہم تیسری چیز آتی ہے پریزنٹیشن. آپ کا کوئی کتاب لے لیجیے، بہت اچھی کتاب ہے، پریزنٹیشن اچھا نہیں ہے، کور پیج اچھا نہیں ہے، تو بہت ممکن ہے کہ کوئی ایک آدمی اس کو اپنے ہاتھ میں لینا پسند کرے. تو ریختہ نے مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے ساتھ جس طرح سے ریختہ کو پریزنٹ کیا، اور صرف پریزنٹ ہی نہیں کیا بلکہ وہ ہم آج کی تاریخ میں دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی ادب تلاش کرنا ہے، بلکہ مشترکہ زبان، ہم ہندی کو بھی ساتھ لے کر چلیں، ہندی اردو میں، اردو ہندی میں. کیا اردو اور ہندی کو ہم آپ تقسیم کر سکتے ہیں؟ دونوں زبانیں کہیں نہ کہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ دونوں زبانیں ایک دوسرے کی بہنیں ہیں، سسٹرز لینگویج ہیں. ہم ان دونوں لینگویج کو الگ نہیں کر سکتے ہیں. ریختہ نے اس ضرورت کو بھی محسوس کیا، اور جیسا مجھے معلوم ہوا کہ شاید اردو کہانیاں ہندی میں منتقل کی جائیں گی، ہندی کہانیاں اردو میں منتقل کی جائیں گی، اور اس کا دائرہ جس طرح سے بڑھ رہا ہے، تو مجھے اس بات کا احساس ہے کہ شاید بہت دن نہیں گزرے گا جب اردو کا اب تک کا مکمل خزانہ، میں مکمل خزانے کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی داستان کسی لائبریری میں نہیں ملے اور وہ معلوم ہو کہ صاحب وہ اٹلی کی لائبریری میں موجود ہے، تو وہ بھی آپ کے خزانے میں شامل ہو جائے. انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا بھر تو میں. مجھے لگتا ہے کہ اردو کا مکمل خزانہ آپ کے پاس ہوگا، نمبر ایک. دوسری بات، جو دوسرا کام آپ لوگ کر رہے ہیں پریزنٹیشن، اور جس کا ایک سلسلہ جشن ریختہ سے جڑا ہوا ہے، اس کے ذریعے جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں، اور جس طرح سے ریختہ عام لوگوں تک، اسکول کے بچوں تک اب پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، مجھے لگتا ہے یہ ان بچوں میں اسکل جگائے گا. مجھے پڑھنا چاہیے، مجھے سیکھنا چاہیے. تیسری بات، ہم لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ اردو کا رشتہ روزی روٹی سے ختم ہو چکا ہے، اردو دم توڑ رہی ہے. ریختہ نے اس بات کو احساس دلایا کہ نہیں صاحب، اردو کا رشتہ کبھی بھی روزی روٹی سے ختم نہیں ہو سکتا ہے. آپ نے ایک بہت بڑی زمین دکھائی، جس طرح کی چیزیں ریختہ کر رہا ہے، یہاں تک کہ الگ الگ شاعروں پر، افسانہ نگاروں پر، یہاں تک کہ آپ کے کچھ پروگرامز بنائے جا رہے ہیں. بہت سے لوگ روزگار سے جڑ چکے ہیں. آنے والے وقت میں اس کا دائرہ اور وسیع ہوتا جائے گا، اور میں نے اسی لیے کہا کہ ریختہ آج کی تحریک میں اردو کی عالمی پہچان کا نام ہے. اچھا ذوقی صاحب، بہت ساری باتیں سوشل میڈیا پہ ہو گئیں، نئے لکھنے والوں پہ بھی تقریباً ہو گئیں. اب ہم واپس جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، ابرار صاحب، میں وہیں پہنچتا ہوں، اور میرا سوال آپ دونوں سے ہوگا، اور اسی پہ ہم انٹرویو کو ختم بھی کریں گے. فاروقی، وارث الوی، ایک ہی عہد میں ایک شاعری کا بڑا نام نقاد اور ایک فکشن کا بڑا نقاد. ایک افسانے کی حمایت میں کتاب لکھتا ہے، اور جس میں پورا کا پورا، جیسے ذوقی صاحب نے فرمایا کہ وہ افسانے کو رد کرتے ہیں اور دوسرے درجے کی چیز بھی سمجھتے ہیں، اور ایک طرف فکشن کی تنقید کا عالمیہ وارث الوی لکھتے ہیں. فاروقی صاحب کو یہ شکایت ہے فکشن، بلکہ فکشن میں بھی افسانہ نہیں لکھا جا رہا ہے، اچھا نہیں ہے، دوسرے درجے کا ہے. اور وارث الوی کو یہ شکایت ہے فکشن کی تنقید کا عالمیہ، کہ فکشن پہ تنقید ہی نہیں لکھی گئی. تو آپ چونکہ نقاد بھی ہیں، لیکن آپ فکشن رائٹر ہیں، اپنی تخلیق کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ ایک تخلیق کار تخلیق کو کس طرح دیکھتا ہے، اور پھر نقاد یا قاری کس طرح دیکھتا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں جو وارث الوی نے بات کہی ہے کہ فکشن تو ہے، فکشن کی تنقید کا عالمیہ ہے، یا واقعی میں افسانہ جو ہے یا ہمارے فکشن جو ہے وہ اس لیول پہ یا اس درجے پہ ابھی نہیں پہنچی ہے کہ اس کو ہم اپنی ڈسکس کا یا ڈسکورس کا یا گفتگو کا حصہ بنا سکیں؟ دیکھیے، آپ نے اردو تنقید کے دو بہت اہم نام لیے، ایک وارث الوی ہیں، اور فکشن کی تنقید سے
وابستگی آپ نے فاروقی صاحب کی بھی ظاہر کر دی. میں سمجھتا ہوں کہ وارث علوی اور فاروقی کو فکشن کی تنقید کے حوالے سے دیکھیں گے تو فاروقی صاحب کا سرمایہ جو ہے وہ بہت ہی مختصر ہے. بالکل. انہوں نے فکشن پر بہت کم باتیں کی ہیں. ایک ایسی کتاب جو افسانے کی حمایت میں، اور اکثر اس کا ذکر ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے افسانے کو رد کر دیا. جی. اور رد کرنے کے لیے جو دلائل اور منطق پیش کی ہے وہ غیر تنقیدی میں مانتا ہوں. میری نظر میں غیر تنقیدی اس لیے ہے کہ آپ پنجہ کشی اور کرکٹ کے کھیل کو لے جاتے ہیں جو کہ ادبی اصطلاحات نہیں ہیں. جی بالکل. یا ادبی حوالے نہیں ہیں. تو یہ ایک فیک ڈسکورس کو جو ہے انہوں نے جو ہے پروموٹ کرنے کی کوشش کی. اس کے پیچھے ان کی اپنی ایک ذہنی تربیت تھی فاروقی صاحب کی. ذہنی مطالعاتی پس منظر تھا ان کا، اور وہ تھا شاعری کا، مطلب فارسی اور اردو شاعری کا انہوں نے بہت گہرائی سے مطالعہ کیا، جس کا بار بار اظہار بھی کیا فاروقی صاحب نے. اور ان کے پاس تنقید لکھنے کے لیے جو ہتھیار تھے، ایون انہوں نے ان کے مطالعات کا پس منظر جو ہے وہ مطلب ایک آئیڈیل جس کو بولیں گے، وہ آپ کے کیا بولتے ہیں ٹی ایس ایلیٹ تھے، جس کو وہ مانوی استاد کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. حالانکہ اس کا اظہار نہیں کیا، لیکن اس سے متاثر ہونے کا انہوں نے بھرپور اظہار کیا ہے. جس کے یہاں شاعری میں بنیادی طور پر جو ہے الفاظ کے، چونکہ شاعری ہے تو اس میں الفاظ میں معنی کی تکثیریت کو اکثر اہمیت دیا. فاروقی نے ہمارے یہاں سے جو شعری اصطلاحات ہے تو جو فکشن کے مباحث میں اس کو شامل کرنے کی کوشش کی. معنوی تہداری کی بات کی، اور ایک بولے ترقی پسند ادب کے نظریاتی وابستگی کی مخالفت میں. وہ کہتے ہیں کہ نظریاتی طور پر ناوابستگی کی بات میں کرتا ہوں، ادب بالکل ناوابستہ ہوتا ہے، کسی نظریے سے جو ہے کمٹمنٹ اس کو کمٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ ادب کو. یہ بالکل درست بات ہے ان کی، لیکن انہوں نے ایک نظریہ دے دیا، ساتھ ہی ساتھ ایک نظریہ بھی دیا کہ اس سے، جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، وہ نظریہ ہے آپ کے بھیڑ کو ہم فکشن میں یا افسانے میں ریپرزینٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا، میں ایک سماجی سروکار کو میں پیش نہیں کروں گا. انسان خود جو ہے اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن یہ نظریہ آیا کہاں سے؟ یہ سارترے جیسا جو مطلب اس کی تھیوری جو ہے بینگ اینڈ نتھنگنیس میں، اس میں اس نے بتایا ہے یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو اثرات ہوئے اس میں فرد اور سماج کا جو رشتہ ٹوٹا ہے، اور فرد جو ہے معاشرے میں بالکل تنہا رہ گیا. تو یہ ایک مطلب موضوع انہوں نے پکڑا جو کہ ناوابستگی کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے جو ہے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی. اور باقی تمام جو فکشن میں جو اسٹرکچر ہے یا حیت ہے اس پر کس کس طرح کے تجربات کیے گئے. جی ٹھیک ہے نا، یہ تو شاعری، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں شاعری کا مسئلہ تھا. جی. اب رہا وارث علوی کی بات، مطلب اس لیے میں فکشن کی تنقید کے ڈسکورس سے فاروقی کو خارجی سمجھتا ہوں. یہ ذرا سخت جملہ ہے، لیکن میں نہیں مانتا ہوں کہ ان کی رائے جو ہے فکشن پہ بہت معتبر مانی جائے گی. جی. اور یہ ایک اس عرصے کی بات ہے افسانے اور وارث علوی افسانے کی حمایت میں، جب مطلب جدیدیت اپنے پنکھ اور پرزے نکال رہی تھی اور انہوں نے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک کنٹروورسل بات کی. بالکل ویسی تھی جیسے کلیم الدین احمد نے اپنے تنقیدی وجود کو ثابت کرنے کے لیے اردو شاعری پر ایک نظر میں جو ہے غزل پر سوالیہ نشان لگا دیا کہ وہ جو ہے مطلب وحشی صنف سخن نیم وحشی، اور تنقید پر کہہ دیا کہ تنقید جو ہے محبوب کی موہوم کمر ہے. تو یہ کنٹروورسیل بیان ہے، کوئی سنجیدہ بات نہیں ہے. اسی طرح گلی ڈنڈا نہیں ہے یہ افسانہ جو ہے. مطلب پورے عالمی ادب پر بحث کرتے ہوئے فاروقی کہتے ہیں کہ افسانہ بےمانی چیز ہے اور ناول کی اپنی اہمیت ہے، ناول اپنی جگہ ہے. ایلس منرو سے لے کر کے مطلب آج جو نوبل پرائز ملا ہے، انہوں نے جھمپا لہری کا حوالہ دیا، اور اس سے پہلے آپ چیخوف وغیرہ کو دیکھیں، اس خالص افسانہ نگار رہے ہیں. اور جتنے بڑے افسانے ناول نگار ہیں ان کے افسانے کی پہچان اپنی جگہ ہے، ناول اپنی جگہ ہے. دو مختلف چیزیں ہیں، اس لیے افسانے کو اب کیسے بحث سے خارج کریں. وارث علوی، وارث علوی کی جہاں تک بات ہے، انہوں نے جو ہے وکٹورین عہد کے ناولوں کو اور زیادہ تر چارلس ڈکنس اور 18ویں 19ویں صدی اور 20ویں صدی کے ناولوں کا بہت گہرا مطالعہ کیا. فکشن کی تنقید کے المیہ کے تعلق سے جو کچھ میں نے کہا لگ بھگ وارث علوی کا وہی خیال ہے. جی. وہ المیہ انہوں نے جدیدیت کو مانا ہے،
جو جدیدیت میں فکشن کے مباحث ہیں. وارث علوی نے جو ڈسکورس شروع کیا اس میں انہوں نے خاص اہمیت یہ دی کہ ہمارے جو فنکار ہیں، افسانہ نگار ہیں، جو جدیدیت کے تحت لکھتے تھے، وہ اس بات پر ہی قادر نہیں ہیں کہ 2 کسا ہوا پیراگراف لکھ سکیں اور اپنے مشاہدے کو پیش کر سکیں. ٹھیک ہے، جو فکشن کی بنیادی بحث ہے، یعنی کہ بیانیہ پر وہ گرفت نہیں ہے. انہوں نے کچھ افسانہ نگاروں کا حوالہ بھی دیا، جیسے شوکت یات وغیرہ کے افسانوں کا تجزیہ کیا انہوں نے، وارث علوی نے، اور یہ بتایا کہ یہ جو ہے مطلب جو ایک لاجک کام کرتی ہے، ایک منطق کام کرتی ہے فکشن لکھتے ہوئے، یا فکشن کے اندر انڈر کرنٹ ہوتی ہے، مطلب جواز اور عدم جواز، تصادم اور اس کے نتائج، یا مطلب جس موضوع پر ہم لکھ رہے ہیں اس موضوع میں موجود کرداروں کے ڈائیلاگس اور ان کا بیان، ان کے عوامل، اس کو پیش کرنے کے لائق ہی نہیں تھے جدیدیت کے تحت لکھنے والے افسانہ نگار. ایک ہوڑ تھا، ایک جنگ تھی کہ وہ شب خون میں چھپ سکے. تو وارث علوی کا بنیادی اسرار یہ تھا، وہ زیادہ تر بات کرتے ہیں کرشن چندر کی، منٹو کی، بیدی کی، کہ ایک طرف ان لوگوں کے یہاں جو ہے ثقافتی ڈسکورس ہے، دوسری طرف زبان و بیان پر گرفت ہے، تیسری طرف مشاہداتی جزیات نگاری موجود ہے ان کے یہاں، اور چوتھی طرف جو ہے یہ جو ہے مطلب اگر مقصد نہ بھی کہیں تو ایک نظریہ لے کر کے فکشن ضرور لکھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ منٹو کو آپ نظریاتی ناوابستگی کا افسانہ نگار ضرور کہیں، لیکن منٹو جو ہے سماج کے ایک مخصوص پہلو کو دکھاتا ہے، جو کہ اپنے آپ ہی ایک خاص نظریے سے، اس سے پہلے اس طرح سے اردو میں نہیں دکھایا گیا. کرشن چندر ہیں، ان کا کمٹمنٹ ظاہر ہے، لیکن بیدی کو آپ دیکھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ موازنہ کرتے ہیں کہ بیدی کے یہاں جو بیانیہ ہے، جو کساؤ ہے، اور جو فکری مطلب اساطیر کا مطلب ہندو دیومالا کا جتنا بہترین، اس پہ بارے انہوں نے گوپی چند نارنگ نے ایک مضمون بھی اس پہ لکھا ہے. گوپی چند نارنگ نے لکھا ہے آپ کے افسانہ روایت اور مسائل میں. تو ویسا افسانہ نگار جو ہے وارث علوی اصرار کرتے ہیں کہ افسانے کا جو فوکس ہونا چاہیے ایک رائٹر کی نظر میں وہ اس طرح کا ہونا چاہیے. لیکن بات آگے بڑھ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا وہی بات کہ فکشن کی تنقید کا المیہ یا فکشن جو ہے، افسانہ جو ہے، وہ دوسرے درجے کی چیز ہے. دیکھیے ابھی جو ابرار نے بات شروع کی تو میں مسکرا رہا تھا، میں کئی جگہوں پہ مسکرا رہا تھا. بہت دلچسپ بات ہے. 1975 وغیرہ میں جب نارنگ صاحب نے ایک پروگرام کیا تھا، نارنگ ایک بہت اہم نام آپ نے چھوڑ دیا. جب نارنگ صاحب نے پروگرام کیا تھا اس میں اس وقت کے تمام ادیب، افسانہ نگار شامل ہوئے تھے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت سے آج تک جس کو کہتے ہیں کہ دنیا بالکل بدل چکی ہے. ایک افسانہ اشرف نے سنایا اور فاروقی اور جدیدیت سے متعلق کئی لوگوں نے اس افسانے کے پرخچے اڑا دیے. نارنگ نے تعریف کی، یہاں تک کہ اس افسانے کی تعریف میں قمر رئیس آ گیا ہے. آج دنیا بدل چکی ہے. آج اشرف فاروقی کے چہتے ہیں. میں نے کہا دیکھیے کیا ہوا اردو تنقید کے ساتھ سب سے بڑا نقصان کیا ہوا. نقصان یہ ہوا کہ نظریاتی خیمے تھے. ادب تنقید نظریاتی خیموں میں تقسیم ہو چکا تھا. وارث علوی اپنی فکر کے لحاظ سے جن افسانہ نگاروں کو پسند کرتے تھے وہ صرف انہی کی بات کر رہے تھے. اگر ان کو فاروقی کے خیموں سے اختلاف کرنا تھا تو اگر کوئی افسانہ نگار ان کو پسند تھا تب بھی اس کی بات اپنے مضمون میں نہیں کرتے تھے. اور یہی بات فاروقی کے ساتھ تھی. میں یہاں ذرا سا نارنگ صاحب کے ہاں کھلا دل دیکھتا ہوں. جیسے نارنگ صاحب نے شروع میں بھی آپ ان کی مابعد جدیدیت کو چاہے آپ ٹھکرا دیں، لیکن مابعد جدیدیت کی تحریک کے تحت بھی آپ دیکھیں کہ وہ سب کے لیے ایک پیغام لے کر آئے. انہوں نے روایت پسندوں کو بھی گلے لگایا، ترقی پسندوں کو بھی گلے لگایا، اور جدیدیت سے متعلق جو لوگ افسانے لکھ رہے تھے ان کو بھی گلے لگایا، بلکہ بڑا افسانہ نگار قرار دیا. تو یہ نظریاتی جنگ تھی جو مجھے لگتا ہے کہ 80 کے بعد بہت حد تک ختم ہو چکی ہے. 80 ایک بہت بڑا پڑاؤ ہے اردو فکشن کے لیے، کیونکہ 80 کے بعد کے افسانہ نگاروں نے وہ وقت دیکھ لیا تھا جس نے ترقی پسند آت کو کمزور کیا، جدیدیت کو کمزور کیا. بہت سی باتیں اٹھی، جیسے انہوں نے کہا فتح کی تنہائی. یہ بہت بڑا، یہ اس قدر بڑا مسئلہ بن چکا تھا کہ اردو کا کوئی بھی افسانہ نگار بلکہ شاعر اس سے الگ کسی موضوع کو برتنا چاہتا ہی نہیں تھا.
لیکن ہم نکلے چونکہ دنیا بدل گئی تھی. اچانک جو ہے وہ ہمارے ہاں ٹی وی آنے لگا, ایک دنیا اور بدلی. سنڈے کو لوگ فلمیں دیکھنے لگے, دنیا اور بدلی, بہت سے چینلز آ گئے. مجھے یہ کہنا چاہیے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیے ہر دور میں جو باتیں آپ لوگوں نے کی, بہت سے لوگ نہیں ہوتے ہیں فکشن میں یا شاعری میں. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے امتیاز حسین چلے گئے صاحب اردو ختم ہو گئی, فلاں چلا گیا اب صاحب کوئی نہیں ہے. نہیں صاحب, ایسا نہیں ہوتا ہے. ہر دور میں کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں. جب سارترے تھا, البرٹ کامو تھے, ہر دور میں کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہر شخص بڑا افسانہ نگار ہے. آپ جدیدیت کی بات کریں تو اس زمانے میں سلام بن نزاق تھے, یہاں تک کہ عبدالصمد 12 رنگوں والا کمرہ لکھ رہے تھے. یہ سب جدیدیت کے رنگ میں رہا گئے تھے. تو کیا ہے کہ ایک لمبا عرصہ 20 برس کا عرصہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس عرصے میں کچھ لکھا ہی نہیں کیا. بہت عمدہ کہانیاں لکھی گئیں. سلام بن نزاق نے کئی عمدہ کہانیاں لکھی, یہاں تک کہ علی امام نقوی, ہم اس نام کو فراموش نہیں کر سکتے ہیں. یہ وہی دور تھا جب وہ ڈوگر والی کے گدھ لے کر آئے تھے, اور گدھ غائب نہیں ہوئے تھے صاحب. یہ گدھ علامت تھی, یہ پوری طرح سے ایک جدید کہانی تھی. تو اس دور میں بھی بہت عمدہ کہانیاں لکھی گئیں. اور ابھی آپ نے جو سوال ابرار سے پوچھا تھا, میں وہاں تک آتا ہوں کہ اس وقت بھی اگر ہم بیدی کی بات کرتے ہیں تو 2-4-5 کہانیوں کا ہی تذکرہ کرتے ہیں. منٹو کی بات کرتے ہیں, کش چندر کی بات کرتے ہیں تو شاہکار 4-5 کہانیوں کا ہی تذکرہ کرتے ہیں. یہاں ظاہر ہے اتنا وقت نہیں ہے, ورنہ میں تجزیہ کر سکتا تھا کہ اس دور میں 16 برسوں کو اگر ہم لیں تو منیزہ احتشام تک, بالکل نئے لوگوں تک ہم 4-5 کہانیاں تو لے آئیں گے. ہاں, جو بہت عمدہ کہانیاں ہیں. اور دوسری بات دیکھیے, ان 15-16 برسوں میں 15-16 برس کا تذکرہ میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت اہم پڑاؤ ہے. یہ نئی صدی کے 16 برس ہیں. 16 برسوں میں کہیں نہ کہیں تنقید نیا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے. نیا راستہ تلاش کرنے کی کوشش اس لیے کر رہی ہے کہ کل صرف میگزین تھی ہمارے پاس, آج بڑا پھیلاؤ ہے. آج جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک دنیا آ چکی ہے. الگ الگ طور پر, جیسے میں نے کہا کہ فیس بک پر ایسے ہزاروں نام ہیں جو افسانے بھی لکھ رہے ہیں اور تنقیدی صلاحیتیں بھی رکھتے ہیں. ذوقی صاحب, میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ فاروقی اور وارث علوی ایک عہد میں دو ہمارے بہت اہم لکھنے والے جو ہیں, فکشن کے حوالے سے جب گفتگو کرتے ہیں تو دونوں کی رائے بالکل مختلف ہے ہمارے سامنے. ایک کو یہ لگتا ہے کہ اچھا فکشن نہیں لکھا جا رہا ہے, اچھا افسانہ نہیں لکھا جا رہا. ایک کو یہ لگتا ہے کہ قطع کلام, ایک کو یہ لگتا ہے, مطلب فاروقی صاحب کی بات اگر کریں تو یہ کہا ہے انہوں نے, اور شاید اس سے پھر اختلاف بھی نہیں کیا یا انکار بھی نہیں کیا ہے کہ افسانہ جو ہے ایک دوسرے درجے کی صنف سخن ہے. وہ تو میں ذکر کر ہی چکا ہوں. دیکھیے فاروقی نے, وارث علوی یہ کہتے ہیں کہ فکشن کی یہ سارا کچھ تو فکشن کی تنقید کا المیہ ہے. فکشن کی میں تنقیدی اس طرح دیکھیے, میں اس پر جان بوجھ کر بولنا نہیں چاہتا تھا. آج اگر ہم فاروقی کی بڑی شناخت کی بات کریں تو بڑی شناخت میں ان کی تنقید کہیں نہیں ہے. ناول آ گیا ہے, فکشن آ گیا ہے جس کو وہ رد کرتے تھے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. دیکھیے کیا ہے, اور یہ گمراہ بھی نہیں ہے. جب ہم ایک تحریک لے کر چلتے ہیں, ہم سیاسی پارٹیوں کی بات کریں, ہر سیاسی پارٹی اپنے موقف کو بیان کرتی ہے. وہ ایک تحریک لے کر چل رہے تھے تو ان کو وہی لوگ چاہیے تھے جو ان کے موقف پر پورا اتر سکیں. رہی بات وارث علوی کی, تو وارث علوی کے پاس ٹھیک ہے ان کا ایک نظریہ تھا, وہ شاعری کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. دیکھیے ہم اور آپ ایک قاری بھی ہیں, اسی طرح سے فاروقی اور وارث علوی بھی ایک قاری بھی ہیں. لیکن فاروقی میں اور وارث علوی میں فرق تھا. وارث علوی کوئی تحریک لے کے نہیں چل رہے تھے, فاروقی سیاست کی طرح ایک تحریک لے کر چل رہے تھے. ادب اور سیاست کا گہرا رشتہ بھی رہا ہے. نتیجے کے طور پر مجھے لگتا ہے کہ اب جا کر یہ چیز ختم ہوئی ہے کہیں نہ کہیں. اب وہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, بلکہ اب تنقید ان کے یہاں نہیں ہے چونکہ وہ تخلیق پر آ گئے ہیں. اچھا ذوقی صاحب, بہرحال زندہ تو تخلیق کو ہی رہنا ہے نا. تنقید کا ویسے بھی کتنا انہوں نے اسی بات کو سمجھا, 10 سال 12 سال 15 سال. میں نے وہ بات ادھوری چھوڑ دی تھی, وہ میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے 16 برسوں میں چاہے وہ فکشن کی تنقید ہو یا شعر کی تنقید ہو, تنقید ہے ہی نہیں. یہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تخلیق کا دور ہے اور یہ سمجھنے کا دور ہے, سمجھا جا رہا ہے کیونکہ یہ 16 برس بہت پیچیدگی بھرے دور ہے. تنقید پر چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ
کہ ہندوستان میں دیکھیے ایک ایسا ہائپ کریٹ ہوا فاروقی صاحب کا کہ اس کے بعد اگر کوئی نقاد ابھرتا بھی ہے تو وہ ایک مطلب برگد کے نیچے پیدا ہونے والا پودا بن کے مرجھا کر کے ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی تنقید کا کوئی نوٹس نہیں لیتا ہے۔ دوسری طرف پاکستان چلے جائے، ٹھیک ہے نا، تو اب نئے لوگوں میں جیسے ناصر عباس نیر جیسے مبین مرزا کی بات کیجئے، فکشن پر بہت عمدہ تنقید دکھ رہے ہیں، فکشن کے نہیں تنقید کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ اب تک جو کچھ بھی لکھا گیا، یہ نارنگ صاحب کی بات انہوں نے کی اور وہ بہت اہم بات ہے کہ ماں بعد جدیدیت کو رد کرنے کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب کیوں رد کیجیے گا؟ وہ ایک مجموعی صورتحال ہے عالمی سطح پر جس کو ماں بعد جدید عہد ہم کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آپ رد کریں یا نہ کریں یہ آپ کی ثوابت دیتی، لیکن صورتحال کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ذوقی جب ناول لکھتے ہیں لے سانس بھی آہستہ، یا آپ کی کیا بولتے ہیں آتش رفتہ کا سراغ، آتش رفتہ کا سراغ، اور ان کا جو ابھی نالے شبگیر جیسا ناول ہے، یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ اس صورتحال کی عکاسی کر رہے ہیں جو دنیا پوری طرح سے بدل چکی ہے۔ اب یہ وہ دنیا نہیں جو جدیدیت کے مباحث میں تھی، تو عالمی سطح پر جن لوگوں نے، یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، ایک اجتماعی، سیاسی، ثقافتی اور انسانی صورتحال ہے جس کو ہم آباد جدید یا پوسٹ ماڈرنزم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس میں کوئی ڈسکورسز نہیں۔ وہ تنقید، اردو تنقید میں اب تک کیا ہوا ہے کہ اب ذوقی ہی کا ناول ہے یا اور بھی بہت سارے لوگ جو لکھ رہے ہیں اور اصل میں آباد جدید صورتحال کو پیش بھی کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ صاحب نے ایک زبردست کام آپ کو کر کے دے دیا کہ بھائی اردو والوں یہ دیکھو کہ عالمی سطح پر مابعد جدید صورتحال کیا ہے، دنیا کیسے بدلی ہے، اس پر کس کس طرح کے ڈسکورسز ہو رہے ہیں اور کیا کیا مباحث فلسفیانہ سطح پر، سماجی سطح پر ہو رہا ہے۔ ہمارے ناقدوں نے، نئی نسل کے ناقدوں نے صرف ایک کام کیا ابھی تک، وہ تھیوری کو پیش کر رہے ہیں، پوسٹ کالونیلزم کی تھیوری کو، مابعد جدیدیت کی تھیوری کو ہم کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان تھیوری کا اطلاق جو ہے عملی تنقید میں کس سطح پر ہوگا؟ مطلب ان کے ناول آتش رفتہ کے سراغ کا جائزہ ہم کیسے لیں گے؟ انہوں نے یہ ابھی سمجھانے میں ناکام رہے، انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے ایک صورتحال کو، ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں، ہمارے ناقدوں کے اندر، کہ اس صورتحال کو اس ناول سے اخذ کر کے بتا دیں۔ یہ بدلے ہوئے زمانے کو ذوقی نے اس طرح سے پیش کیا۔ جی، یہ المیہ ہے آج کی تنقید۔ دیکھیے میں ان کی بات کو ذرا سا آگے بڑھاؤں، نارنگ صاحب کی بات ہوئی، یہ رد کرنے کا زمانہ ہے، کنفیوژن کا دور ہے۔ آپ دیکھیے کہ بیک وقت ہماری دنیا کو ایک مہذب ترین دنیا کہا جاتا ہے، ہم بیک وقت مہذب ترین بھی ہیں اور ہم 15ویں صدی میں بھی ہیں، ہم چاند پر جا رہے ہیں، مارس سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، موت پر فتح پانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ایک ڈاکٹر ہندوستان میں کسی بہت خطرناک مرض میں مبتلا مریض کو اچھا کر سکتا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ ہم لتا منگیشکر جیسی ایک لتا منگیشکر پیدا کر سکتے ہیں، امیتابھ بچن جیسا ایک امیتابھ بچن لا سکتے ہیں، کلوننگ سسٹم، لیکن خون خرابہ ہے، مذہب حاوی ہو چکا ہے، دہشت گردی ہے، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، مذہب تو اس طور پر حاوی ہو چکا ہے کہ بلکہ اب مذہب ایک دوسرے کو ہلاک کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ سب 15ویں صدی ہے، یہ کنفیوژن کا دور ہے۔ جب کنفیوژن کا دور آتا ہے، جمود کا دور آتا ہے، یہ 16 سال ہمارے متاثر ہوئے ہیں، یہ 16 سال ادب کے لیے بہت خطرناک ہیں۔ ظاہر ہے تنقید بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہے، اور جیسا میں نے ایک بات کہی کہ فیس بک دیکھیں، الگ الگ اذہان سامنے آ رہے ہیں، الگ الگ ذہن سامنے آ رہا ہے، لوگ کنفیوژن کیا لکھنا چاہیے۔ یہ دور تحریکوں سے الگ کا دور ہے، رد کا دور ہے، اس لیے مجھے یہ دور ماں بعد جدیدیت سے زیادہ قریب نظر آتا ہے، کیونکہ ہم کنفیوز ہیں، ہم کہاں جائیں، کیا کریں، کس کی بات مانیں۔ ہم انسان ہیں لیکن انسانیت ہونے کے مفہوم کھو چکے ہیں، انسان سے زیادہ جانور عام ہو گیا ہے۔ تو یہ جو کنفیوژن ہے یہ کہیں نہ کہیں ادب میں سامنے آ رہا ہے، اور اس وقت تنقید انتظار کر رہی ہے۔ یہ دور تنقید کا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ تنقید کا دور تب آئے گا نا جب ایک تحریک مکمل شکل میں سامنے آئے، جب ایک نتیجہ سامنے آئے۔ ابھی نتیجہ نہیں ہے، ابھی ہم ایک دوسرے کو رد کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں پہنچنا چاہتے ہیں۔ یہ دنیا، اس دنیا کا نظام اس طرح کا ہو چکا ہے کہ ہم بیک وقت دوست بھی ہیں اور دشمن بھی۔ عالمی سطح پر دیکھ لیجیے، یہی سیاست کام کر رہی ہے۔ شاید ہم آہستہ آہستہ تیسری جنگ عظیم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔
تو کیا ہے کہ تخلیق کے لیے یہ مناسب وقت ہے، چونکہ تخلیق ایسے ہی موقع پر اپنے پرچم لہراتی ہے، اپنے جھنڈے گاڑتی ہے، لیکن تنقید آپ بھول جائیے 16 برسوں میں کوئی اچھی تنقید سامنے نہیں آئی۔ دیکھیے ذوقی صاحب، ابرار صاحب، گفتگو تو مطلب آپ جیسے لوگ جب بیٹھے ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ وقت بہت کم پڑ رہا ہے، اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے، لیکن ہماری بھی کچھ مجبوریاں ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمیں جا کے گفتگو کو روکنا ہوتا ہے۔ اور اردو فکشن کے حوالے سے جو آج باتیں آپ سے ہوئیں، اور ہمارے سامعین، ناظرین جب اس کو دیکھیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ میری طرح انہیں بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، بہت نئی باتیں جاننے کا موقع ملے گا۔ اور یہ عہد فکشن کا عہد ہے، شاعری کا عہد ہے، مجموعی طور پر تخلیق کا عہد ہے، یا تنقید ہے یا نہیں ہے، یا جو بھی مباحث اس گفتگو میں آئے ہیں، یہ میرے خیال سے ہمارے ناظرین جو ہیں وہ اس کو بہتر طور پہ سمجھ بھی سکیں گے، اور اس پہ ان کی رائے بھی معتبر ہوگی ہم لوگوں کے لیے۔ آپ مشرف عالم ذوقی صاحب، ابرار مجیب صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ہم آگے بھی کوشش کریں گے کہ اس طرح کی گفتگو ہوتی رہے، اور ریختہ کے پلیٹ فارم سے اس طرح کی گفتگو بھی لوگوں تک پہنچے، اردو فکشن کے حوالے سے، اردو شاعری کے حوالے سے، اور مجموعی اردو ادب کے حوالے سے۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا، اور اس کے لیے میں ریختہ کے بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع دے کر کے کم سے کم ناظرین تک مجھے پہنچانے کی کوشش کی۔ اب اچھی بری جو بھی گفتگو ہوئی وہ ادب کے حوالے سے ہوئی، اور نظری اور اختلافی پہلو نکل سکتے ہیں، جی، تو میں ریختہ کا بہت بہت شکر گزار ہوں، بہت شکریہ، بہت شکریہ، مغل کا بھی بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔